बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुस्ला मलिक। नाज़रीन, इस्लामी नज़रियाती कौंसल के VPN के ख़िलाफ़ फतवे ने हर तरफ धूम मचा दी। कुछ मुखालफिन मैदान में उतरे हुए हैं, कुछ हमायती बात कर रहे हैं और ये बात की जा रही है कि आखिर एक टेक्नोलॉजी गैर शरई कैसे हो सकती है। अगर VPN की बात की जाए तो अमूमी VPN की तारीफ़ ये की जा सकती है कि एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के ज़रिए आप उन वेबसाइट्स को भी देख सकते हैं जो किसी रियासत में ब्लॉक की गई होती हैं, या आप उन वेबसाइट्स पर भी एक्सेस कर सकते हैं जिसके ऊपर फायरवॉल लगाई जाती है ताकि उसकी लिमिटेशन को जो महदूद किया जा सके। दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक अपने अपने शहरियों के लिए एक ऐसा निज़ाम वज़ा करते हैं कि जिसके नतीजे में वो वेबसाइट्स या वो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं उनको रास्ता रोकने के लिए वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी जाती हैं, और उसको रास्ता रोकने वाले को जो है उसको बरास्त जो है आप समझें कि उस तक एक्सेस हासिल करने के लिए फिर VPN का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या VPN की टेक्नोलॉजी गैर शरई हो सकती है? VPN का इस्तेमाल अगर हुकूमत की तरफ से इजाज़त के बगैर हो तो उसे गैर शरई कैसे कहा जा सकता है? फिर अगर क्या VPN के ऊपर पाबंदी भी लग जाए, अगर VPN को बैन भी कर दिया जाए, गैर शरई भी करार दे दिया जाए, तो क्या शहरियों को रोका जा सकेगा कि वो जो वेबसाइट जो हुकूमत बंद करना चाहती है उन तक एक्सेस ना हो? इसका तरीक़ाकार क्या होगा, इसमें भी बात करेंगे। साथ ही साथ इसका जायज़ा लेंगे कि आखिर ये फतवा देने की ज़रूरत क्यों पेश आई। पाकिस्तान में ऐसे कौन से मसाइल हैं कि जिसकी बुनियाद पर हमें इंटरनेट को अगर स्लो करना पड़ता है, ट्विटर को अगर स्लो करना पड़ता है, या वो वेबसाइट जिनके बारे में कहा जाता है कि वहाँ गुस्ताखाना मवाद भी जो है नशर किया जाता है, उस तक एक्सेस को रोका जाए, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की जाती है। हमारे साथ मौजूद है आज के प्रोग्राम के अंदर चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसल डॉक्टर राग़ब नईमी साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। साथ ही साथ सोशल मीडिया के दो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्क के माने नाम डॉक्टर फरहान विरक साहब सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, वो भी आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे। आर शहजाद साहब सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, साइकोलॉजी के हवाले से भी उनसे हम बातचीत करेंगे, वो भी आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राग़ब नईमी साहब, आपसे प्रोग्राम का हम आगाज़ करना चाहेंगे कि आखिर ये ज़रूरत क्यों महसूस की गई कि VPN को जो एक टेक्नोलॉजी है उसको गैर शरई करार दिया जाए? हुकूमत के लिए क्या ऐसे मसाइल थे और आप क्या समझते हैं कि टारगेट क्या है? और अगर इस टारगेट की बुनियाद पे ये बात मान ली जाए कि गैर शरई है, गैर कानूनी है, तो क्या उसका सद्देबाब हो सकेगा जो जिन वेबसाइट्स तक एक्सेस को आप रोकना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब। आपके इन तमाम सवालात के जवाबात देने से पहले मैं चाहूँगा कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल में VPN और दीगर साइट्स के हवाले पर होने वाले काम का एक जायज़ा मैं पेश कर दूँ। बुनियादी तौर पे लाहौर हाई कोर्ट में एक फ़ैसला हुआ और उस फैसले के नतीजे में ये हुक्म हुआ कि एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम की जाए मुख्तलिफ़ वजारतों में और इस्लामी नज़रियाती कौंसल में, जिसमें वज़ारत मज़हबी अमूर है, वज़ारत इत्तलात है, FI है, PTA है और उसके साथ इस्लामी नज़रियाती कौंसल। और फिर इस्लामी नज़रियाती कौंसल में एक इजलास मई 2023 में हुआ जिसमें ख़ास तौर पे गुस्ताखाना मवाद जो कि नेट के ऊपर अवेलेबल था उसको रोकने के लिए तजवीज़ और तदाबीर को सामने लाया जाए। इस वर्किंग रिलेशन की मुशावरत के नतीजे में जो तजवीज़ पेश हुई 6 और 7 जून 2023 के इजलास में इसे पेश किया गया ज़िमनी एजेंडे आइटम नंबर 5 के तौर पे, और उसके बाद फिर कौंसल ने इन सिफारिशात की तौसीक की और बाकायदा कार्रवाई करके ये कौंसल का रिकॉर्ड का हिस्सा सिफारिशात बन गई। इन सिफारिशात में से एक सिफारिश ये थी जो मैं आपके सामने अभी पेश कर देता हूँ कि PTA सोशल मीडिया वेबसाइट्स की रजिस्ट्रेशन का अमल जल्द अज जल्द शुरू करे और तमाम VPNs को बंद करने के लिए बिला ताख़ीर इक़दाम करे। ये बात मैं आज की नहीं कर रहा, यह उस वक़्त की बात है जब साबिक चेयरमैन कौंसल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी जनाब डॉक्टर किबला अयाज साहिब बहैसियत चेयरमैन कौंसल में मौजूद थे और हाई कोर्ट के उस डिसीजन के ऊपर यह बात हुई। बुनियादी तौर पे ये जो बात की जा रही है ये सोशल मीडिया और ख़ास तौर पे VPN के ज़रिए से गुस्ताखाना मवाद को ख़त्म करने के हवाले से, वो तमाम मवाद जो कि मुल्क की सालमियत के हवाले से है, नुकसान पहुँचाने के लिए अपलोड है, जिसमें तासुब है, मुनाफरत है, इंतहा पसंदी है, शिद्दत पसंदी है, और फिर लोगों को
حکومت اور ریاست کے خلاف، ریاست پاکستان کے خلاف ابھارا جانا ہے، جس میں بلا وجہ کریکٹر اسیسینیشن ہے اور اس طرح کے معاملات ہیں۔ بلا شبہ آپ کی بات جو ہے کہ کیا کوئی بھی ایپ شرعی یا غیر شرعی ہو سکتی ہے، جبکہ وہ ایپ تو مختلف قسم کے ہدایات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ عمومی طور پہ ایپ کا استعمال دیکھا جاتا ہے جب ہم وی پی این کی مختلف ایپس یا وی پی این کی طرح کے مختلف ایپس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بنیادی طور پہ استعمال کرنے والا اپنی آئی پی کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اپنی لوکیشن کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو استعمال کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے، بلا شبہ دیگر مقاصد بھی ہیں، لیکن ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو وہ کام کرنے جا رہا ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بارے میں لوگوں کو زیادہ علم ہو، یا اس کی لوکیشن کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ کون ہے، کہاں پہ بیٹھ کے یہ کام کر رہا ہے۔ چونکہ ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ تھا، اس ہائی کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں کونسل میں گزشتہ یہ کام ہوا، اور اس کام کو کونسل کے گزشتہ کام گاہے بگاہے منظر عام پہ لائے جاتے ہیں، اور یہ ایک سوال پوچھا گیا تھا جس کے نتیجے میں اس بات کو بیان کیا گیا، کیونکہ وی پی این کا جب ہم استعمال دیکھتے ہیں، کثیر تعداد میں جو اس کا استعمال ہے، جو میری آج ہی پی ٹی اے کے ایک آفیشل سے بات ہوئی تو مجھے اس نے یہ بتایا کہ کثرت کے ساتھ وی پی این کے ذریعے غیر مہذب، غیر اخلاقی سائٹس کو اوپن کرنے کی کیفیت کا عالم یہ ہے کہ شاید روزانہ کی بنیاد کے اوپر 15 ملین ہٹس ہوتی ہیں، وی پی این کے ذریعے اٹیمپٹس ہوتی ہیں ان سائٹس کو اوپن کرنے کی، جس کا تعلق غیر مہذب اور غیر اخلاقی سائٹس کے ساتھ ہے، اور اسی طریقے سے دیگر معاملات بھی ہیں جس میں وی پی این کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر فرحان ورک صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا اور یہ جاننا چاہوں گا میں کہ وی پی این کیا انلیگل ہے دنیا بھر میں؟ کیونکہ اگر یہ سوچا جائے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنی آئیڈینٹی چھپانا چاہے، اپنی لوکیشن چھپانا چاہے تو اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کیا دنیا کے دیگر ممالک میں بھی وی پی این کو انلیگل قرار دیا جاتا ہے؟ کیونکہ مشرق وسطیٰ کے کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں ہمیں بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے، وہاں وی پی این کا استعمال غیر قانونی ہے۔ وی پی این بطور جو ہے ایک ایپ یا ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ، ایک ٹیکنالوجی کے طور پہ غیر قانونی ہے۔ جی سر، پہلے میں یہ چیز تھوڑی سی واضح کر دوں کہ یہاں پر وی پی این سے مراد دو طرح کے وی پی این ہیں، ایک رجسٹرڈ وی پی این ہے اور ایک ان رجسٹرڈ وی پی این ہے۔ رجسٹرڈ وی پی این وہ ہے جو کہ ریاست پاکستان میں رجسٹر کروایا جاتا ہے، پی کی منظوری دیتی ہے، اس کے اوپر آپ غیر اخلاقی مواد نہیں دیکھ سکتے۔ رجسٹرڈ وی پی این کو انہوں نے الو کیا ہے 2020 سے لے کر اب تک 20,000 سے زائد لوگ اپنے جو وی پی این ہیں وہ وائٹ لسٹ کروا چکے ہیں، ان میں کمپنیز بھی ہیں، وہ سب پی ٹی اے کا ایک پورا پروسیس ہے، وہ بتاتے ہیں کہ ہم وی پی این کیوں استعمال کر رہے ہیں، اس سے ہمارے مقاصد کیا ہیں، پی ٹی اے ان کو الو کر دیتا ہے، وی پی این وائٹ لسٹ ہو جاتا ہے، وہ لوگ اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو مسئلہ ہے آج کل چل رہا وہ ان رجسٹرڈ وی پی این کا ہے، کہ وہ لوگ جن کی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر سر ہم مشرق وسطیٰ کو چھوڑیں، ہم اپنے ہمسائے ملک پر چلے جاتے ہیں۔ انڈیا میں 2022 میں یہی لیجسلیشن آ چکا ہے، وہاں پر انہوں نے وی پی اینز کی رجسٹریشن کا باقاعدہ عمل شروع کیا، اور آج بھی جب آئی ٹی انڈسٹری کا نام لیا جاتا ہے تو انڈیا وہاں کے دنیا کے ٹاپ ممالک میں شامل ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی یہی سیم چیز رائج ہے، وہاں پر بھی وی پی اینز کو پراپر رجسٹر کیا گیا ہے، ترکی میں وی پی اینز کو رجسٹر کیا گیا ہے، یو اے ای میں کیا گیا ہے، عمان میں کیا گیا ہے۔ تو پوری دنیا میں جو ممالک ہیں وہ وی پی اینز کو رجسٹر بھی کرتے ہیں، اور کوئی بھی ملک آپ کو یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ اس ملک کے اپنے سیکیورٹی انفراسٹرکچر کو بائی پاس کریں۔ اس کی آپ کو سب سے بڑی مثال دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں یہ جو پولیس لائنز میں دھماکہ ہوا تو اس کا مرکزی مجرم پکڑا گیا، تو اب وہ جو مرکزی مجرم تھا اس نے صرف 2 لاکھ روپے لے کر پشاور میں 100 سے زائد پولیس افسرز کی شہادت کا باعث بنا، اور اس نے دہشت گردوں سے رابطہ کس پلیٹ فارم کے ذریعے قائم کیا؟ ٹیلی گرام۔ اب ٹیلی گرام کی جو ایپ ہے وہ پاکستان میں بین، تو ٹیلی گرام کے تھرو اس نے تبھی رابطہ قائم کیا ہوگا جب اس نے وی پی این کا استعمال کیا اور ان رجسٹرڈ وی پی این کا استعمال کیا۔ تو یہ پاکستان کے لیے صرف پورنوگرافک والا ہی کانٹینٹ نہیں بلکہ ایک سیکیورٹی تھریٹ بھی موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر ایک وی پی این جو رجسٹرڈ وی پی این ہے اس کے اوپر کچھ قدغن لگائی جا سکتی ہے؟ فار ایگزامپل میں ایک رجسٹرڈ وی پی این لے لیتا ہوں لیکن ریاست نے کچھ چیزوں کو بین کیا ہوا ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ گستاخانہ قسم کا مواد موجود ہے فلاں ویب سائٹ کے اوپر، رجسٹرڈ وی پی این کے تھرو وہاں جایا جا سکتا ہے؟ سر اس وی پی این کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ ریاستی جو ریسٹرکشن ہوتی ہیں ان کو بائی پاس کیا جائے، لیکن اب رجسٹرڈ میں کیا ہوگا کہ آپ کا نام آ جائے گا ان کے پاس، آپ کی تفصیلات آ جائیں گی، حکومت کو یہ بھی پتا ہوگا کہ آپ وی پی این کا استعمال کس لیے کرنا چاہتے ہیں، تو پراپر آپ کے بزنس کو ویریفائی کر کے آپ کو وی پی این کی یوزیج الو کی جائے گی۔ جیسے پاکستان میں آپ نے سنا ہوگا کال سینٹرز کا آج کل بڑا رواج چل رہا ہے،
تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے امریکہ میں کوئی لوگ ٹرک استعمال کر رہے ہیں تو پاکستان میں ان کے کال سینٹرز کھلے ہیں، وہ اس بات چیت کے لیے ان کو امریکی وی پی این کا استعمال کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح کے چند شعبے ہیں، بزنسز ہیں جہاں پر وی پی این کا استعمال ہوتا ہے. تو وہ اگر پی ٹی اے سے رابطہ کریں، ان کو بتائیں کہ جی ہماری ضرورت ہے، ہمارا بزنس یہ رجسٹرڈ ہے، یہ ہماری تفصیلات ہیں، تو پی ٹی اے ان کو الاؤ کر دیتے ہیں اور وہ پاکستانی ریسٹرکشنز کو بائی پاس کر سکتے ہیں، لیکن صرف کاروباری مقاصد کے تحت کر سکتے ہیں. عارف شہزاد صاحب، آپ نے دنیا کے دیگر ممالک میں بھی دیکھا یہ سارا جو وی پی این کا سسٹم ہے. میرا سوال میں یہی آپ سے بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا اگر وی پی این جو ہے وہ رجسٹرڈ ہو گیا تو پھر کیا ہم سمجھ لیں کہ پاکستان میں جس قسم کی ہمیں خدشات ہیں، سیکورٹی کے ہمیں خدشات ہیں، پرابلمز ہیں، یہ رک جائیں گی اسے؟ دیکھیں، مانیٹرنگ جو ہے نا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر فرحان جو بات کر رہے تھے نا کہ جو جیو ریسٹرکٹیڈ سائٹس ہیں ان کے لیے پھر آپ ان کو بائی پاس کرنے کے لیے آپ نے وی پی این لگانا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کال سینٹر پہ کام کر رہے ہیں اور آپ کو ایک خاص جغرافک لوکیشن دینی ہے تو پھر آپ یوز کرتے ہیں. رجسٹریشن کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ ریسٹرکٹیڈ سائٹس ہیں، چاہے وہ پورنوگرافیکل ہیں، چاہے وہ ہیٹ سپیچ ہے، چاہے وہ جو سیکورٹی ریلیٹڈ ہے، اس کو جو ہے نا ٹریک ڈاؤن کر سکے. مطلب دیکھیں یہ جو پاکستان میں سیکورٹی چیلنجز بہت زیادہ ہے، سیکورٹی تھریٹ بھی بہت زیادہ ہے، اور یہ جو سیکورٹی تھریٹ ہے اس میں جو ایک چیز بڑی ہی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس کو ٹریک ڈاؤن کر سکیں، ان پہ نظر رکھ سکیں. اور جب رجسٹر ہوگا کوئی بھی وی پی این ہے، دیکھیں کوئی بھی ملک ہے، آپ دنیا کے کسی بھی ملک، میرا تو مطلب یہ شعبہ ہے جس پہ میں بات بھی کرتا ہوں، کہیں پر بھی سوشل میڈیا یا یہ جو انٹرنیٹ ہے یہ 100% فری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ مطلب تمام ملکوں نے اپنے جو ان کے سیکورٹی کنسرنز ہیں، جو ان کے سیکورٹی نیڈز ہیں، اس کے حوالے سے بالکل اس کے حوالے سے ریسٹرکشنز رکھی ہوئی ہیں. بہت بڑی مثال ہے، فار ایگزامپل ابھی ٹرمپ صاحب جیتے ہیں اور جیتے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے تمام یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ سے یہ کہیں گے کہ اگر آپ نے ایکریڈیشن صحیح کروانی ہے اور گورنمنٹ کی امداد لینی ہے تو آپ جو ہیں یہ اسرائیل کے بارے میں جو انہوں نے بات کی کہ اس پہ جو ہے نا جو جیوز کے بارے میں جو آپ کے بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ وہ نہیں آپ بات کر سکتے نا. ہولوکاسٹ ہے اس پہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہولوکاسٹ کے اوپر ہیٹ رکھیں گے تو ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے. تو دس از کائنڈ آف اے ریسٹرکشن. ابھی آسٹریلیا نے 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے پابندی لگا دی سوشل میڈیا ایپس یوز کرنے کے لیے. ابھی یو کے بھی یہی چیزیں سوچ رہے. تو مطلب ہر ملک کی ایک اپنی نیڈ ہوتی ہے جس کے مطابق وہ لا بناتا ہے، اور پاکستان کی بھی سیکیورٹی نیڈز ہیں. یہاں ہر دوسرے دن بم دھماکے ہوتے ہیں اور بہت ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. تو ان سب پر حکومت کی نظر رکھنا، سیکیورٹی اداروں کا نظر رکھنا، انفارمیشن رکھنا، ان کو ٹریک ڈاؤن کرنا، ان کو بر وقت روکنا، وہ اسی صورت ہوگا جب وہ ایسے جو پلیٹ فارم ہیں جو کہ گورنمنٹ کی نظر میں ہی نہیں آتے ہیں ان پہ کنٹرول کیے. تو اس لیے انہوں نے اس کی بات کی کہ آپ جو ہیں اس کو رجسٹرڈ کروائیں تاکہ گورنمنٹ کو پتا ہو. اور جب آپ رجسٹرڈ کریں گے تو آپ کو جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں، وہ جو سائٹس ہیں جن کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ریسٹرکٹیڈ رہیں ہماری جو ٹیریٹری ہے اس کے اندر، تو وہ پھر اس پر نہیں جائیں گے. اگر جائیں گے تو ان کو پھر بین کریں. لیکن رائے صاحب ایک سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں آپ دیکھیں کروڑوں کی آبادی ہو، اس میں اگر آپ بین کر بھی دیں، وی پی این کے تھرو انٹرنیٹ لوگ جو ہے وہ لے لیتے ہیں، پیمنٹ کر لیتے ہیں، باہر کے ممالک میں پیمنٹ ہوتی ہے، آپ کے پاس وی پی این آن لائن آ جاتا ہے، روکا کیسے جا سکے گا؟ آپ زیادہ سے زیادہ آپ ان کو تلقین کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہ فتویٰ جاری کیا، ان کو برا بھلا کہا جا سکتا ہے. قانون کے دائرے میں کیسے لایا جا سکتا ہے ایک بندہ اگر غیر قانونی وی پی این استعمال کر رہا ہے؟ یہ جو فائر وال لگائی ہے اور جس کا کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا ہے لاسٹ ویک آئی تھنک، جس میں انہوں نے وی پی این کو بلاک کر دیا تھا. تو لوگ وی پی این کے تھرو بھی نہیں جا سک رہے تھے جن سائٹس کو یہ نہیں چاہتے تھے جائیں. تو دیکھیں ٹیکنالوجی ہر چیز کا حل موجود ہے، اور میرے خیال سے پاکستان کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے کہ وہ جو ان رجسٹرڈ، جیسے وہ موبائل بلاک ہو جاتے تھے نا جو ان رجسٹرڈ ہوتے تھے پی ٹی اے کے ساتھ، تو وہ ان کو بلاک کر دیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر راغب صاحب، ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ اگر کوئی شخص فرض کریں کسی ایسے گستاخانہ قسم کے مواد کی تشہیر کرتا ہے تو قانونی طور پہ اگر اس کے حوالے سے مواد بھی سامنے آ جائے، اگر پورا نیٹ ورک بھی پتہ چل جائے تو پھر سزا کیسے دی جا سکتی ہے؟ ساتھ ہی ساتھ جو فحاشی کی ویب سائٹس ہیں
ان کو استعمال کرنے والا بھی کسی قانون کے نرغے میں آئے گا یا محض انہیں اصلاح کے لیے ہم ان کے خلاف بات کرتے رہیں گے؟ اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ ڈاکٹر راغب نعیم صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر ڈیٹا آپ کے پاس آ جائے کہ فلاں شخص نے وی پی این کے ذریعے فلاں ویب سائٹ کو وزٹ کیا ہے، وہاں کے مواد کو استعمال کیا ہے، یا پاکستان کی سیکورٹی کے حوالے سے اس نے کچھ چیزیں پوسٹ کی ہیں، دو چیزوں کا ذرا فرق بتا دیجئے گا۔ ایک تو سیکورٹی کے معاملات ہیں، ایک فحاشی والی ویب سائٹس ہیں، اس پہ سزا کیسے ہو سکے گی؟ کیا اس کو ایویڈنس کے طور پہ لیا جا سکے گا؟ کیونکہ اگر آپ کا ملک کا قانون کہتا ہے، آئین کہتا ہے کہ فحاشی والی چیزیں پھیلائی نہیں جا سکتی، سزا کیسے دی جا سکے گی؟ سزا ہوگی کیا؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ یہ تمام کے تمام کیسز ایف آئی اے کے اندر جائیں گے، اور ایف آئی اے کا جو سائبر کرائم کا ونگ ہے وہ انہیں ڈیل کر رہا ہے۔ جتنی بھی کریکٹر اسیسینیشن کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے وہ تمام کی تمام سائبر کرائم کا ونگ ہی ڈیل کر رہا ہوتا ہے، اور ہمارے قانون کے اندر اب اس طرح کی شکیں آ گئی ہیں کہ ہم سائبر ایکٹیویٹی کے ذریعے ہونے والے کرائم کو بھی انٹرٹین کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ ان کے لیے مختلف قسم کی سزائیں مجوز ہیں۔ اس میں ایسا ہوگا کہ سائبر کرائم پلس جو لینڈ آف لا ہے، کسی بھی جرم کے بارے میں جو کہ عمومی طور پہ نیٹ کے علاوہ کیا جاتا ہے، ان دونوں کو اکٹھا کر لیا جائے گا، ان دونوں قوانین کو، اور پھر اس کے نتیجے میں ایف آئی اے کے ذریعے سے ایسے افراد کی تلاش کی جاتی ہے، اور جب انہیں کیپچر کر لیا جاتا ہے تو پھر ان کے پاس ان کا جو پروسیجر ہے وہ عمومی طور پہ وہی چل رہا ہوتا ہے جو کہ عام عدالتوں کے اندر اس حوالے سے اس طرح کے جرائم کے اندر چل رہا ہوتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے چند سالوں میں توہین رسالت یا توہین مذہب کے حوالے سے اس وقت کم و بیش 450 سے زائد کیسز ایف آئی اے کے ذریعے ڈیل ہو رہے ہیں، اور ان کے ملزمان جو پکڑے گئے ہیں وہ اس وقت جیلوں کے اندر ہیں، جنہوں نے اس بات جن کے موبائل کے فرانزک اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ان کا موبائل استعمال کیا گیا ہے توہین رسالت جیسے معاملے کے اندر، اور جس میں ابناکشس قسم کی ایکٹیویٹیز کی گئی ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے غیر اخلاقی سائٹس تک پہنچنے کی یا سیکورٹی کے حوالے سے، تو پھر سیکورٹی کے حوالے سے جو بھی قوانین اس کے لیے متعین ہیں، ان قوانین کو سائبر کرائم کے ساتھ ملا کر پھر ایف آئی اے کارروائی کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، غیر اخلاقی ویب سائٹ کا جس کا آپ نے ذکر کیا، بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کسی شخص کا ذاتی معاملہ ہے، اگر وہ کچھ دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو ذاتی طور پہ تو گناہ ہو سکتا ہے، ریاست سزا نہیں دے سکتی۔ آپ اس والے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، اس حوالے سے قانون سازی کی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہمارے سامنے ہے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں کے اوپر تعاون نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی ظلم کے کاموں کے اوپر تعاون ہونا چاہیے، کہ اگر گناہ کا کام کہیں پہ ہو رہا ہے اور اس کو لیٹ اٹ ڈو کر دیا جائے کہ ٹھیک ہے کرتے ہو، چونکہ ذاتی طور پہ کر رہے ہو اور تمہارا ذاتی فعل ہے اس لیے تم کرتے رہنا چاہیے، وہ ذاتی فعل اس لیے ذاتی فعل نہیں رہ سکے گا کہ وہ یقینی طور پہ پھر آگے شیئرنگ بھی ہو رہی ہے، یا جہاں سے اس گناہ کے معاملے کو اٹھایا جا رہا ہے، لیا جا رہا ہے، وہ پرووائڈر ہے، اور وہ پرووائڈر اپنی اس سائٹ کی پروویژن کے اوپر یقینی طور پہ کچھ نہ کچھ پیسے بھی کما رہا ہے، اور اسی حوالے سے یہ ساری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کلام مجید میں بہت واضح انداز میں فرماتا ہے کہ جو فحش ہے اور منکرات ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر فرار ورک صاحب، جب بھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی بڑی تفصیلی کہ ایک غیر اخلاقی ویب سائٹس ہیں، پھر دوسری طرف سے سائبر کرائم ونگ کے پاس مختلف کیسز بھی ہیں، 450 کیسز ایسے ہیں جو توہین مذہب پر مبنی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اکثر ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے کردار کشی کی مہم بھی چلائی جاتی ہے۔ اگر سائبر کرائم ونگ آج تک کچھ لوگوں کو اس پہ واقعی سزا دے چکا ہوتا تو شاید بہت سارے اقدامات اٹھانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ ہمارے ہاں لوگ سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ بھئی لوگ جو مرضی کر لیں سوشل میڈیا پہ، کسی کے خلاف کمپین چلا لیں، کسی کی تضییق کر دیں، حتیٰ کہ کسی کی جو ہے وہ توہین آمیز مواد شیئر کر دیں، لیکن کوئی کارروائی ہوتی نہیں ہے۔ جی سر، اس کے اوپر نا تھوڑا سا ہماری ریاست نے ابھی تک ایک سافٹ ہینڈ رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ آپ اگر سوشل میڈیا استعمال کریں تو آپ کو بظاہر یہی نظر آئے گا کہ جی ریاست بڑا ظلم کر رہی ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے سائبر کرائم کے لاز پڑھے ہوئے ہیں،
ان کو واضح ہونا چاہیے کہ پاکستانی سائبر کرائم لاز میں جو کم سے کم سزا ہے وہ بھی 3 سال سے شروع ہوتی ہے، اور 3 سال سے بڑھتے بڑھتے اگر آپ سائبر ٹیررزم میں چلے جاتے ہیں تو 7 سال سے لے کر 14 سال تک کی قیدیں ہیں، 50 لاکھ کے جرمانے ہیں. تو ہمارے سائبر کرائم لاز بڑے اسٹرکٹ ہیں. تو ہماری جو ایجنسیز ہیں ان کی بظاہر ایک جو کوشش ہوتی ہے وہ عموماً یہی رہی ہے کہ لوگوں کو پکڑیں تو 2-4 دن ان کو اپنے پاس رکھیں، ان کو سمجھائیں، ان کو کہیں کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا، اور پھر ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو حالانکہ یہ اپروچ اس لحاظ سے بڑی اچھی ہے کہ اکثر لوگ بات سمجھ بھی جاتے ہیں، لیکن بسا اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ وہی لوگ جن کو 3-4 دن کے لیے پکڑا جاتا ہے، اس کے بعد وہ لوگ دوبارہ زیادہ شد و مت کے ساتھ ریاست کے اوپر لانچ ہو جاتے ہیں. تو اس کے کچھ پلس بھی ہیں، کچھ نیگیٹو بھی ہیں. اس کی ایک وجہ یہ لگتی ہے کہ شاید شروع میں ایک اویئرنیس پھیلانے کے لیے انہوں نے اتنی سختی سے قوانین کو امپلیمنٹ نہیں کیا، لیکن جب یہ قوانین واقعتاً امپلیمنٹ ہونے لگ پڑے تو پھر کافی زیادہ چینجز محسوس ہوں گے. عارف شہزاد صاحب، یہ جو بات ہم کر رہے ہیں کہ سزا کیسے دی جائے گی، بعض مغربی ممالک کے اندر تو غیر اخلاقی اگر کوئی چیزیں ہوں، یا خاص طور پہ اگر آزادی اظہار کی رائے کی بات کی جائے، مذہب پہ بھی وہاں بات کی جا سکتی ہے، وہاں کچھ سزائیں کس بنیاد پر دی جاتی ہیں کہ کوئی شخص کسی کی پرائیویسی یا کسی کی ذاتی اس کے خلاف کردار کشی کی مہم نہیں چلا سکتا؟ سوشل میڈیا کے ایپ کے استعمال پر کچھ سزائیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں، میں اس سے پہلے اگر آپ مجھے 1 منٹ اجازت دیں تو میں ایک اور چیز بتا دوں. جو ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب بات کر رہے تھے نا، آپ نے ان سے سوال کیا تھا کہ یہ جو فحش سائٹس ہیں، جو پورنوگرافیکل سائٹس ہیں، ان پہ پابندی کیوں ضروری ہے. تو میں ایک سائیکالوجسٹ بھی ہوں، اور اس حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں جتنی بھی ریسرچ ہیں وہ مطلب بار بار بتا چکی ہیں کہ یہ جو فحش سائٹس ہیں، پورنوگرافیکل سائٹس ہیں، یہ ہمارے بچوں پر، ان کے کردار پر، ان کی شخصیت پر، ان کی نفسیات پر بہت برا اور بھیانک اثر ڈالتی ہیں. دنیا کی تاریخ کا جو سب سے بڑا اور مشہور سیریل کلر تھا ٹیڈ بنڈی، آپ جانتے ہوں گے ان کو، امریکن تھا وہ. آپ کو پتہ ہے جب وہ اس کو پھانسی دینے لگے تھے، اس سے 1 دن پہلے اس کا ایک آیا تھا، وہ ایک سیریل کلر تھا، اس نے بے شمار خواتین ماری تھی. تو اس کا ایک انٹرویو آیا تھا، مطلب جیل میں سے 1 ڈے بیفور ایگزیکیوشن. اس نے کہا تھا کہ میں دنیا سے یہ مطلب ہاتھ جوڑ کر یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے جو کیا، اور میرا اس طرف مجھے راغب کرنے میں جو پورنوگرافیکل فلمز تھیں، انہوں نے میرا مطلب ذہن اس طرف راغب کیا تھا. اور اس نے کہا تھا کہ ان پہ پابندی لگائیں. اس کا ایک کرسچن ریلیجن لیڈر تھا، اس کے ساتھ وہ انٹرویو تھا، بڑا فیمس انٹرویو ہے، آپ کبھی دیکھ بھی سکتے ہیں جا کے، وہ آن لائن موجود ہے. تو مطلب یہ اس لحاظ سے بھی پابندی بہت ضروری ہے. اچھا، اب میں آ جاتا ہوں اس سوال کی طرف جو آپ نے کیا کہ سزائیں. دیکھیں، سزائیں بہت طرح کی ہیں، جو کہ ایک یہ نیا فینومنا ہے سوشل میڈیا کا. اس کا جو آپ نے کہا، دیکھیں ایک سیکیورٹی، ایک اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ خواتین بڑی ولنریبل ہوتی ہیں. کسی کی آپ نے دیکھا ہوگا آئے روز کوئی نیوڈ ویڈیوز اور ننگی ویڈیوز اور اس طرح کی چیزیں، پرائیویٹ ویڈیوز آ جاتی ہیں اور پھر وہ نہیں ہوتی. ہمارا جو آپ کا بنایا تھا 2017 میں، آئی تھنک جو پیکا ہے، اس میں بھی ایک آدھ کلاس اس سے ڈیل کرتا تھا. تو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ڈیفیمیشن سے ریلیٹڈ ہے، دوسرا اگر آپ میری اجازت کے بغیر میری کوئی چیز پوسٹ کر دیتے ہیں، وہ بھی اس میں سول لا میں جا سکتا ہوں، جہاں ڈیفیمیشن سوٹس بہت اسٹرانگ ہیں. جیسے آپ کے وہ ناصر بٹ صاحب تھے، ان کے اوپر ایک الزام آپ کے مختلف چینلز نے لگایا، تو وہ یو کے میں چلے گئے اور پھر وہاں پر چینلز کو جرمانے ہوئے. تو مطلب یہ اس طرح نہیں ہے جو ہمارے ہاں ایک تاثر دے دیا جاتا ہے نا، کہ جیسے دنیا میں آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کے کچھ بھی، فری سپیچ ضرور ہے، لیکن فری سپیچ کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں، کچھ حدود ہیں، کچھ قیود ہیں. یہ بالکل ایسے فری نہیں ہے کہ وہ آپ ہر بند سے آزاد نہیں ہے. آپ پہ جو لینڈ لا ہے، آپ کی جو اپنا مطلب پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، جہاں فریڈم آف سپیچ کی بات کی گئی ہے، وہاں یہ بھی کہا گیا کہ انڈر دا لمٹ آف لا، وہ جو آپ پہ لا جو ہے نا، وہ ریسٹرکشنز جو دیتا ہے، آپ کو اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. مجھے کچھ بھی کہنے کی آزادی ہے، لیکن مجھے یہ کہنے مطلب وہ چیز جس کے کہنے سے فار ایگزامپل آپ کی زندگی خطرے میں پڑ جائے، یا میں نے ایک جھوٹ بولا ہے آپ کے بارے میں، وہ کہنے کی مجھے بالکل بھی اجازت نہیں ہے. تو یہ جو تصور ہمارے ہاں دیا جاتا ہے وہ بڑا مس گائیڈڈ ہے. ابھی یہ راغب نعیمی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چھوٹی سی میں ایک بات یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ جو فتوے کی مسئلہ ہوا، اب دیکھیں ایک ہے ڈس انفارمیشن، ایک ہے مس انفارمیشن، ایک ہے ہاف انفارمیشن، ایک ہے کہ آپ ہاف انفارمیشن کے اوپر ایک رانگ فریمنگ کر کے ایک پورا پروپیگنڈا شروع کرتے ہو. یہ جو فتویٰ آیا یہ ایک بڑا اسپیسیفک تھا کہ جو توہین آمیز
سائٹس ہیں جنہیں پاکستان بین کر دیتا ہے، اور جو مطالبہ رہا ہے، ہمارے علماء کا مطالبہ رہا ہے، عام لوگوں کا رہا ہے کہ توہین رسالت والی سائٹس کو بین کر دیا جائے. اب وہ جب بین ہو گئی ہیں یا فحش سائٹس ہیں وہ بین ہو گئی ہیں، آپ اگر وی پی این یوز کر کے ان کو دیکھ رہے ہیں، ان تک پہنچ رہے ہیں، تو یہ فتویٰ تو یہ تھا کہ وہ جو ہے وہ شرن درست نہیں ہے. اب یہ دیکھیں جو اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل ہے، ان کا تو کام ہے آپ کو ایتھیکل اور مورل سٹینڈرز بتانے کا، تو انہوں نے تو صرف وہ کیا، لیکن اس کو یہ لے گیا کہ وی پی این کو حرام کہہ دیا. اب یہ مس انفارمیشن تھی، یہ کریکٹ انفارمیشن نہیں تھی. ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب یہ بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں ڈیل کرنے کی اور قوانین بھی بنانے کی ضرورت ہے. ہماری گورنمنٹ کو بھی پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا. بدقسمتی سے یہ جو پروگرام آپ کر رہے ہیں اور جن چیزوں کی وضاحت آپ کر رہے ہیں، یہ انفارمیشن منسٹر کا کام تھا، یہ انفارمیشن منسٹری کا کام تھا، یہ آئی ٹی منسٹر کا کام تھا کہ لوگوں کی رہنمائی کرتے، مگر وہاں سے مکمل خاموشی ہے جس کی وجہ سے پھر یہ قدر مچتا ہے. تھینک یو. یہاں پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے، واپس آتے ہیں اس کمرشل بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر راغب رحیمی صاحب، جو ہم بات کر رہے ہیں اخلاقیات کی، کسی معاشرے کے اندر اخلاقیات پر توجہ دینے کے لیے یا گرومنگ کے لیے اسکول، مساجد، مدارس، علماء بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، اساتذہ بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. ایک اعتراض یہ بھی اٹھتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر کہ ہم اس قسم کی خرابیوں کا شکار اس لیے ہوئے کہ نہ تعلیمی اداروں میں ہم نے کریکٹر بلڈنگ کی، نہ ہم نے مدارس میں کی، نہ ہمارے علماء نے اس طرف توجہ دی، کیونکہ ہم آپس میں ہی لڑتے رہ گئے. نہیں، میں آپ کی بات سے اتفاق اس لیے نہیں کروں گا کہ جو جس کا کام ہے چاہے تھوڑا سا ہی وہ اپنے لیول پہ کر رہا ہے. آپ مدارس میں آ کے دیکھیے، مدارس میں ابھی بھی آپ کو تھوڑی سی حیا اور اخلاقیات ملے گی کہ کوئی بڑا آتا ہے تو چھوٹا اس کے لیے اپنی جگہ کو دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اس کو بٹھا دیتا ہے اپنی جگہ کے اوپر. جبکہ ہم اگر دیگر اداروں میں جائیں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں جائیں، تو وہاں پہ کوئی بھی آپ کو بڑے کو تو خاص طور پہ کسی بھی اعتبار سے سیٹ دینے کے لیے کوئی بچہ بھی تیار نظر نہیں آتا ہے. دیکھیے، جو اس قسم کے ادارے ہیں ان کا کام بنیادی طور پہ رہنما اصول وضع کرنا اور اتھارٹیز کو پہنچا دینا ہے. کونسل نے جو 30 مئی 2023 کو مشاورتی اجلاس ہوا، اس کی تمام سفارشات پی ٹی اے کو دے دیں، وزارت مذہبی امور کو دے دیں، وزارت اطلاعات کو دے دیں، اور بہت کیٹیگوریکلی وزارت اطلاعات کے بارے میں ایک تجویز یہ رکھی گئی کہ جتنے بھی یہ امور ہیں توہین رسالت کے حوالے سے جو کہ نیٹ کے اوپر شیئر کیے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں ایک آگہی مہم وزارت اطلاعات شروع کرے. اب وزارت اطلاعات اگر وہ آگہی مہم شروع نہیں کرتی ہے، جن کے پاس اس کا اختیار ہے، تو ہو از رسپانسیبل؟ اگر اس کی ذمہ داری بھی آپ علماء پہ ڈال لیں گے، آپ ٹیچرز کے اوپر ڈال لیں گے، تو پھر میں یہ سمجھوں گا کہ یہ قرین انصاف نہیں ہو سکے گا. جہاں پہ جس کا کام ہے اسے اپنے کام کو کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ یہی مسئلہ دیکھ لیجئے کہ دیکھیے جو اسلامی ذاتی کونسل ہے اس نے تو ایک اصولی بات کر دی ہے. اب اس اصولی بات کی امپلیمنٹیشن ہے یا اس کے بارے میں جو ٹیکنیکلٹیز ہے، جس طریقے سے آپ کے پروگرام کے اندر یہ معزز آئی ٹی کے ماہرین تشریف لائے ہیں اور انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کو بیان کیا ہے اور ان کرائمز، سائبر کرائمز کی سزاؤں کو بیان کیا ہے. بالکل اسی ہی طریقے کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کے اوپر پروگرام ہونے چاہیے تھے. لیکن ہم نے کیا دیکھا ہے؟ ہم نے یہ دیکھا کہ 1.5 دن کے اندر اسلامی ذاتی کونسل کی جو کریکٹر اسیسینیشن کی گئی ہے اور اسے آسمان پہ اٹھا لیا گیا اس مسئلے کو کہ جی وی پی این جو ہے یہ حرام کیسے ہو گیا یا غیر شرعی کیسے ہو گیا. بھئی جب آپ کسی چیز کا استعمال کرتے ہیں غیر شرعی طور پہ، ٹھیک ہے اس کا استعمال غیر شرعی ہوتا ہے، لیکن جب ایک ٹیکنالوجی کو آپ استعمال ہی غیر شرعی طور پہ کر رہے ہیں تو ہم نے پھر اس ٹیکنالوجی کے بارے میں کہنا ہے کہ جناب یہ غیر شرعی چل رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر فرحان ورک صاحب، پروگرام کا وقت بڑا مختصر بچا ہے. میں آپ سے یہ بھی چاہوں گا، جس کا ذکر بھی ڈاکٹر صاحب نے کیا کہ لیڈرشپ، علماء، اساتذہ سب کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن ہم نے دیکھا پچھلے کچھ عرصے سے اگر پولیٹیکل لیڈرشپ بھی اس قسم کے کلچر کو فروغ دے کہ گالی دی جائے، بدتمیزی کی جائے، کسی کی تضحیق کی جائے، تو پھر جو اب ہمارے نوجوان نسل ہے اس کو کیا فرق محسوس ہوگا کہ کسی کے خلاف بات کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ جی، یہ تو ہمیں بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ اس میں جو اسپیشلی تحریک انصاف کا نام میں لینا چاہوں گا، کیونکہ تحریک انصاف کی وجہ سے پاکستانی معاشرے میں پولرائزیشن بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اور یہ صرف ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں، ہم نے دنیا بھر میں دیکھا ہے کہ آپ امریکہ کی سیاست بھی دیکھ لیں، بھارتی سیاست بھی دیکھ لیں، تو یہ جو ایکسٹریمزم کی اور پولرائزیشن کی پالیٹکس ہے یہ ہمیں جگہ جگہ نظر آ رہی ہے. اور یہ وہ ڈیمی گاگ سٹائل آف پالیٹکس اس کو کہا جاتا ہے
کہ آپ اپنی سیاست کے لیے معاشرے کو تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں میں نفرتیں قائم کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے آپ جو بنیادی کانسیپٹ دے رہے ہیں وہ ہے us versus them، کہ ہم جی لوگ ہیں اور ہماری پوری دنیا سے جنگ ہے. اور یہ کانسیپٹ دے کر نہ صرف لوگوں کا ذہنی سکون تباہ کیا جاتا ہے بلکہ معاشرے میں تقسیم پیدا کی جاتی ہے. تو یہی طریقہ اپنایا جا رہا ہے، اور اس میں سوشل میڈیا کے جو الگوریتمز ہوتے ہیں وہ اس کو بوسٹ کرتے ہیں. تو اس چیز کا انہوں نے پراپر فائدہ اٹھایا اور سوشل میڈیا الگوریتمز کے ذریعے اپنے بیانیے کو زیادہ پروموٹ کرنے کے لیے لوگوں میں زیادہ نفرتوں کو پھیلا دی. ارے شہزاد صاحب، نفرت جو ہوتی ہے اگر دیکھا جائے پاپولر نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے اکثر دیکھا گیا ہے کہ جتنی نفرت پھیلائی جاتی ہے اتنی اسے سپورٹ بھی ملتی ہے. جی دیکھیں، یہ جو فرحان صاحب نے ابھی بڑے اچھی بات کی، جو پاپولسٹ پالیٹکس ہے نا، یہ بیسڈ ہی فیئر پر اور ہیٹ پر ہوتی ہے. یہ دو چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر معاشرے کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو اتنا آگے لے جایا جاتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ معاشرہ تقسیم ہو جائے اور نفرت اتنی بڑھ جائے اور خوف کے مارے ان کو ایک جگہ پر یکجا کیا جاتا ہے. ابھی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ٹائم میگزین نے ابھی ایک کور پیج جو کیا ہے، وہ اس میں جو پرسنالٹی آف دی ایئر کہا ہے وہ انہوں نے ٹرمپ کو کہا ہے، لیکن ساتھ انہوں نے اوپر ایک بڑے مزے کی لائن لکھی ہوئی، ایک چھوٹا سا وہ لکھا ہوا ہے، پریزیڈنٹ آف ڈیوائیڈڈ اسٹیٹ آف امریکہ. ڈیوائیڈڈ اسٹیٹ آف امریکہ، ناٹ لائک اے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. یہ وہ شخص ہے جس نے امریکہ کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے، اور وہ ڈیوائیڈ کس پر کر دیا ہے؟ یہ جو ابھی انہوں نے بتایا ہے us versus them، کہ ایک ہم ہیں، اور ہم کون ہیں؟ ہم چوزن ون ہیں. ہم وہ ہیں جسے اللہ نے چوز کیا ہے، ہم وہ ہیں جو مطلب ریاست مدینہ والے ہیں، اور ہمارے پاس دنیا کی ہر چیز مطلب حق ہے. ہم جسے کہیں گے وہ کرپٹ ہوگا، جو ہمارے ساتھ ہے وہ عوام ہوگی. تو مطلب یہ عمران صاحب نے بھی کیا ہے، اور پھر اور یہ سب بیس ہوتا ہے ایک ہیٹ کے اوپر. یہاں پہ انہوں نے ایک کرپشن کا، وہاں پر انہوں نے ایک وائٹ سپریمیسی کا، اور ایک ہیٹ اور پھر فیئر. دیکھیں نا وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ری بلڈ امریکہ کو نا، میک امریکہ گریٹ اگین، کہ بھئی ہم نے امریکہ کو دوبارہ بنانا ہے. مطلب پہلے امریکہ جیسے ڈوب ہی گیا ہے، وہ کون ڈبو رہا ہے؟ جو امیگرینٹس آتے ہیں، جو فلاں آتا ہے یہاں پر، ان کا جی وہ جو پیسے باہر جاتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، انہوں نے ہمارا سوسائٹی توڑ دی. تو مطلب یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جو پاپولزم کی سیاست ہے، اس نے تقسیم کیا معاشرے میں، نفرتیں پیدا کی، اور اس نفرتوں کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پہ حملے کرنے لگ پڑے، قتل ہونے لگ پڑے، اور معاشرے میں تقسیم. مطلب دیکھیں پالیٹکس جو ڈیموکریسی، یہ تو جوائنٹ کرنے کا نام ہے نا، کہ مطلب آپ کی رائے مختلف ہے، میری مختلف ہے، یہاں راغب نعیمی صاحب بیٹھے ہیں ان کی مختلف ہے، ڈاکٹر فرحان ورک کی مختلف، مگر ہم ایک جگہ بیٹھ سکتے ہیں اور ہم رسپیکٹ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کی اوپینین کو. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہم نہیں بیٹھیں گے ساتھ، ہم نے تقسیم کرنی ہے، ہم کسی سے بات نہیں کریں گے، کیونکہ ہم انہیں اپنے برابر کا نہ سمجھتے ہیں نہ وہ ہمارے جیسے ہیں. تو مطلب یہ اس میں بھی بہت پروگرامز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں نفرت اور پاپولزم، اور پھر اس پاپولزم، اور ہاں اور وہ بڑی پاپولر ہوتی ہے، اس کی پھر وہ سائیکولوجیکل ریزنز ہے. ابھی ٹائم نہیں ہے، پھر کبھی آپ مجھے بلائیں تو میں پھر وہ بھی ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ وہ کیوں ہے ایسا. عارف شہزاد صاحب، ڈاکٹر فرحان ورک صاحب، ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب، تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین، آج کا پروگرام تھا. انشاءاللہ اگلے جمعرات 10:02 پر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.